सॉरी डॉक्टर रायहा, मेरा ये मकसद नहीं था। असल में आप जब भी मिलती हैं कुछ गलत हो जाता है। अब वो नॉर्मल चाल से रायहा के साथ चला था। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आइंदा आपको ना मिलूँ। रायहा ने सिर झुकाए जवाब दिया, नहीं प्लीज़, यूँ तो मत कहिए। मैं तो चाहता हूँ आप मुझे बार बार मिले, मगर दुबेर को समझ नहीं आ रही थी कि अपनी बात कैसे समझे। उस वक्त उसे हुनैन की याद आ रही थी। जी। रायहा ने दुबेर के जुमले पर उससे मुड़ कर देखा। रायहा के यूँ देखने पर दुबेर बात बदल गया। मेरा बाजू अब खून जख्म पर जम गया था। मैं क्या कर सकती हूँ? आपको मेरी सर्विसेज की ज़रूरत नहीं। रायहा कंधे उचकाती हुई चल पड़ी। सॉरी अगेन, मुझे बहुत पेन है। दुबेर की आवाज़ पर उसने रुक कर पहले बाजू फिर दुबेर की तरफ देखा, जो माजिद हवा अंदाज में उसे देखा। तो यहाँ किसी मेडिकल स्टोर से पायोरीन कार्टन और पट्टियाँ ले ली। मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ, रायहा ने पेशा वराना अंदाज में कहा। मुझे तो याद नहीं रहेगा, आप चलिए साथ। दुबेर ने कंधे उचका कर जवाब दिया, चलिए। और फिर दोनों ने मेडिकल स्टोर से सामान खरीदा। रायहा ने गाड़ी में बैठकर दुबेर के ड्रेसिंग शुरू की, जबकि दुबेर ने रायहा के चेहरे को देखते हुए सोचा, इसके बहुत करीब था। पहली नज़र में मोहब्बत हो जाना एक ऐसा अमल है जो किसी किसी के साथ होता है। जब ऐसा कुछ होता है तो इंसान के रगोपे में एक अजीब सी सनसनी सी दौड़ जाती है, जो कि एक वार्निंग सिग्नल होता है कि अब अकल और हर्द सोचने समझने की सारी सलाहियतें तुम्हारे जिस्म को यकलहत छोड़ कर बाहर जा रही हैं। उसके बाद जो कुछ बाकी रह जाता है हर्फ आम में वो अर्फ आम में आशिक कहलाता है। ड्रेसिंग मुकम्मल करके रायहा ने दुबेर से कहा, अगर पेन ज़्यादा हो या किसी भी किस्म के बाजू में सूज हो जाए तो मैं इंजेक्शन लिख देती हूँ। सोने से पहले लगवा लेना। उसने अपने पर्स से एक पेपर निकाल कर कुछ लोग पेपर और दुबेर को दे दिया। दुबेर जो काफ़ी देर से रायहा को देखा तो उसके मुहातब करने पर चूँगा, सॉरी डॉक्टर रायहा, मैं अपने अल्फाजों पर शर्मिंदा हूँ। दुबेर ने भी माजर की। कोई बात नहीं, क्या कर रायहा गाड़ी से नीचे उतर गई। सबके दुबेर से जाता देखने लगा। सुबह सुबह हुनैन ज़रियाब के फ्लैट पर मौजूद था। घंटी पर हाथ रखकर हमेशा की तरह उठाना भूल गया था। ज़रियाब जो भी थोड़ी देर पहले उठा था, इस तरह अचानक हुनैन के आने पर परेशान हो गया। दरवाज़ा खुलते हुनैन सीधा टीवी लाउंज में बड़े सोफे पर गिरा। उस ज़रियाब को देखकर बोला, कुछ लोगों को देखकर कैसे हो नहीं बल्कि क्यों हो पूछने का दिल करता है। क्या तकलीफ़ है तुझे? गाँव क्यों नहीं जा रहा है? और ये तेरा फ़ोन क्यों बंद है? पता है सुबह से कितनी कॉल्स तेरे घर से आ चुके हैं। हुनैन ने बगैर सांस लिए ज़रियाब की क्लास ले डाली। अच्छा, तो तू इसलिए आया है? ज़रियाब ने स्लीपिंग सूट पहना हुआ था और आंखें रात जगह की चुगली खा रही थी। जी इसलिए आया हूँ। मुझे हकीम ने नहीं कहा कि निहार मुँह तेरी शक्ल देखूँ। हुनैन ने बेजारी से जवाब दिया। ज़रियाब हंसता हुआ किचन में चाय का पानी रखने लगा। जब ही हुनैन किचन में दहल और शेल्फ पर चढ़ कर बैठ गया। मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ, हुनैन ने सिर्फ चाय की तरफ इशारा करते हुए कहा। बनाता हूँ नाश्ता, सब्र कर, ज़रियाब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आज मानूर का निकाह है ना? हुनैन ने ज़रियाब के चेहरे को जायज़ा लेते हुए कहा। हाँ यार, इसलिए नहीं जा रहा। तूने खुद ही कहा था महबूब के निकाह के चुवारे खाना मेरे बस की बात नहीं। ये कहते हुए ज़रियाब ने फ्रिज से ब्रेड निकाली। वो साले तुझे बुला रहे हैं। हुनैन ने इतना कहा तो एक बार फिर डोर बेल बजी। लगता है दुबेर आ गया। हुनैन ने शब से छलांग लगाई। दरवाज़ा खोलने चला गया। ज़रियाब ने जल्दी से अंडे फेंटे। हुनैन ने दरवाज़ा खोला तो चीख पड़ा, क्या हुआ है? तेरे बाजू पर ये पट्टी क्यों बंधी है? जबकि दुबेर सीधा किचन में आकर ज़ुबैर से बोला, क्या तकलीफ़ है तुझे? फ़ोन क्यों बंद जा रहा है तेरा? ज़रियाब ने अंडा ब्रेड पर लगाते पलट कर दुबैर को देखा और कहा, बाजू पर क्या हुआ तेरा? यही मैंने भी पूछा है। हुनैन जो किचन में दाखिल हुआ था ज़रियाब की तारीफ करते हुए बोला, कुछ नहीं यार, कल दरअसल नरमीन के लिए फ्लावर लेने शॉप पर गया था। बस वहाँ मुझसे वास टूट गया और चोट लग गई। दुबेर में बताते हुए स्टूल अपनी तरफ खींचा। ज़रियाब और हुनैन के दरमियान बैठ गया। हुनैन शल पर बैठा दुबेर का जायजा ले रहा था। आप शॉप अकेले गए थे? आपको इस बात का यकीन है? हुनैन ने अपनी गोल मटोल आंखें घुमाकर दुबेर को कहा। क्या मतलब है तेरी बात का? दुबेर ने बात घुमाना चाहिए। जानी एक मशहूर कहावत है कि घर के बच्चे के दांत गिने होते हैं। मतलब आप बगैर वजह के वास पर गिर के बाद हजम नहीं हो रही। चल पूरी बात बताते। हुनैन ने दुबेर को देखते हुए कहा। दुबेर ने एक नज़र ज़रियाब को देखा जो आप बतावे पर बड़ा दिल डाल रहा था और फिर हुनैन को देख कर सारी बात बता दी। वाह जी मुबारक हो। स्टालू ने अपने हाथ से पट्टी बांधी। आप तो इससे उतारी ना बल्कि उसका ताबीज़ बनाकर गले में लटका ले। हुनैन ने हंसते हुए कहा, तवीज़ की मुझे नहीं, ज़रियाब को ज़रूरत है। दुबेर ने ज़रियाब के उतरे हुए चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जब किस्मत ही खराब हो तो फिर तवीज़ की जगह गले में मौलवी बांध लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
حنین نے جواب دیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تو مجھے دیکھتا ہے تو تجھ پر بکواسیات کا نزول ہوتا ہے۔ زریاب نے فرائی بریڈ چائے جیم ٹرے میں رکھتے ہوئے حنین سے پوچھا اور خود ٹرے اٹھا کر ٹی وی لاؤنج میں ٹیبل پر ناشتہ لگا دیا۔ حنین اور دوبیر ہنستے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے کچن سے باہر آ گیا۔ اب تینوں ناشتہ کر رہے تھے جب حنین نے کہا میں تیرے ساتھ آج گاؤں جا رہا ہوں، یہ نہیں تجھے تو میں کبھی بھی گاؤں نہ لے کر جاؤں، اتنی دشمنی ہمارے، اللہ نہ کرے تجھے کچھ ہو گیا تو۔ نہ بابا یہ ناممکن ہے، زریاب نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میں جا رہا ہوں تیرے ساتھ اور بس، اگر تو خوشراوس نہیں جائے گا تو مجبوری مجھے ساتھ جانا پڑے گا۔ حنین نے بریڈ کھاتے ہوئے کہا یار تو سمجھدار کیوں نہیں؟ زریاب نے بے بسی سے حنین اور پھر دوبیر کو دیکھا۔ اسے کیا دیکھ رہا ہے، اسے تو خود کسی بات کا پتہ نہیں، بازو لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ حنین نے شرارت سے دوبیر کو آنکھ ماری۔ تو اپنی بکواس بند کر، زریاب کے مسئلے کا حل نکال۔ دوبیر نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا تو ابھی تھوڑی دیر میں گاؤں کے لیے نکلے گا اور وہاں جا کر پھڈا ڈالے گا، میں نے مانور سے شادی کرنی ہے سمجھے؟ حنین نے زریاب کی طرف دیکھ کر کہا کہ اتنا آسان ہے جتنا حنین تو سمجھ، اگر یہ سب اتنا آسان ہوتا تو میں کب کا کر چکا ہوتا۔ زریاب نے اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے کہا پتہ ہے مجھے لگتا تھا ہم تینوں میں سب سے زیادہ شدت زریاب کی محبت میں ہے، کبھی کبھی مجھے پینے سے جیلسی ہونے لگتے ہیں، اتنا پیار کرتا ہے تو اسے میرا دل کرتا کاش میں پینی ہوتا۔ حنین کا اتنا کہنا تھا کہ دوبیر زریاب کے حق لگا کر ہنسے، مگر اب مجھے لگتا ہے تیری محبت محض ڈرامہ ہے، اگر تجھے اس سے سچی محبت ہے تو جگ اسے اپنا بنا لے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمت کرے گا تو بات بنے گی، یاد رکھ آج اگر تو نہ گیا تو ساری زندگی تجھے یہ دکھ رہے گا کہ اگر میں چلا جاتا تو شاید حالات کچھ اور ہوتے۔ حنین نے سمجھاتے ہوئے کہا اچھا دیکھتا ہوں، مگر ایک اور بات بھی ہے۔ زریاب نے ہونٹ کاٹتے ہوئے حنین کو دیکھا۔ کیا؟ حنین نے آنکھیں مٹکائی، یار وہ ماں نور مجھے پسند نہیں کرتی اور میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ زریاب نے بے چارگی سے دونوں کو دیکھ کر کہا ماں نور کی تو فکر نہ کر، مجھے لگتا ہے اس کا سافٹ ویئر خراب ہو گیا ہے، ری انسٹال ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ حنین نے جواب دیا کیا، کیسے؟ زریاب دوبیر نے ایک ساتھ کہا سمپل سی بات ہے، تھوڑی سی پٹائی کر، اس کی جو وائرس اس کے دماغ میں ہے وہ خود بہت ختم ہو جائے گا، ڈنڈا سب سے بڑا استاد ہے، بس پھر ایش کا۔ حنین نے معصومیت سے وضاحت دی، شرم کر کچھ تو، مجھے صاف لفظوں میں اسے مارنے کا کہہ رہا ہے۔ زریاب نے افسوس سے کہا یہ اس کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے، ماں باپ اساتذہ بھی تو مارتے ہیں بچے کے اچھے مستقبل کے لیے۔ حنین نے زریاب کو کال کرتے ہوئے کہا ہاں پریشان نہ ہو، تو اکیلا نہیں جو محبوبہ کے نکاح کے چھوارے کھائے گا، مجھے تو اپنا کیس بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، ہم دونوں کا دکھ ہے کہ جیسے۔ حنین نے اٹھ کر زریاب کو گلے لگایا کہ تین دفعہ کہا ہے میرے ساتھ چپکا نہ کر۔ زریاب نے حنین کو پیچھے کرتے ہوئے کہا تیرا کیس ایسا کیوں ہے؟ دوبیر نے پوچھا یار اس کا باپ کہیں اور اس کا رشتہ کرنا چاہ رہا ہے۔ حنین کو نرمین کی آخری کال یاد آ گئی، بتا میں شادی کے بعد سب سے پہلا کام کیا کروں گا؟ حنین نے گول مٹول آنکھیں گھما کر باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا کیا؟ دوبیر نے پوچھا، جبکہ زریاب نے ناشتے کے برتن سمیٹ کر کچن کی ڈالی، میں سب سے پہلے نرمین کا DNA کرواؤں گا اور دیکھ لینا وہ احمد مراد کی بیٹی نہیں نکلے گی۔ حنین نے جیسے یہ الفاظ کہے دوبیر کو غصہ کے کیا بکواس کر ہے، سوچ سمجھ کر بولا کر، جو منہ میں آتا ہے بولتا رہتا ہے، تجھے پتہ ہے اس بات کا کیا مطلب ہے؟ دوبیر نے غصے سے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، جو میں نے کہا یار تم خود دیکھو، نرمین اپنے بہن بھائی ماں باپ سب سے مختلف ہے، نہ شکل سے ملتے ہیں نہ ہی عقل سے، مجھے لگتا ہے احمد مراد نے کسی کی بچی اغوا کر کے پالی ہے، جب یہ ثابت ہو جائے گا تو میں احمد مراد کو جیل بھجوا دوں گا، یہی سزا ہونی چاہیے اس کی، پھر میرا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا احمد مراد سے۔ حنین نے دوبیر کو دیکھتے ہوئے جواب دیا جس کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا، یار کچھ خدا ہو فکر، نرمین کو پتہ چلا تو وہ کیا سوچے گی؟ زریاب نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا کچھ نہیں سوچے گی، اس میں اتنی عقل نہیں کہ کچھ سوچے، اس کی اوپر والی منزل حالی ہے۔ حنین نے ہنستے ہوئے کہا چل اب تیار ہو جلدی سے، اور ہاں میں تیرے ساتھ گاؤں جا رہا ہوں، مزید کوئی بحث نہیں۔ حنین نے حتمی انداز میں کہا۔ زریاب سر ہلاتا کمرے کی طرف بڑھ گیا، حنین کی نظر دوبیر پر پڑی تو مسکرا کر دوبیر کو مخاطب کیا جو اپنی پٹی کو دیکھ رہا تھا، عورت اگر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پاگل بھی ہو تو اسی سے محبت نہیں عشق ہو جاتا ہے، کیا خیال ہے تیرا؟ اشارہ رائحہ کی طرف تھا۔ دوبیر نے کشن اٹھا کر حنین کے منہ پر مارا اور کہا کبھی تو اس منہ کو بند کر لیا کر، سب کے حنین ہنس رہا تھا۔ زریاب صحیح کہہ رہا ہے، تم اس کے ساتھ گاؤں مت جا، دوبیر نے حنین کو فکر مندی سے کہا،
میرا جانا ضروری، اگر میں اسے ہمت دوں گا تو مجھے یقین ہے کہ یہ مانور سے نکاح کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسے ساری زندگی دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اب کی بار حنین کا لہجہ بہت نرم تھا۔ اچھا، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ دوبیر نے حنین سے نرمین کے بارے میں پوچھا۔ یار وہ ٹھیک ہے، آج رات تک ڈسچارج ہو جائے گی، حنین نے جواب دیا۔ ویسے بہت گھٹیا حرکت کی تو نے کیا تھا اگر ہسپتال اس نے دیکھنے چلا ویسے بہت گھٹیا حرکت کی تو نے کیا تھا اگر ہسپتال اسے دیکھنے چلا جاتا؟ دوبیر نے افسوس سے گردن ہلائی۔ اتنے میں ذرا تیار ہو کر آ گیا، وائٹ شلوار قمیض پر بلیک ویسٹ کوٹ اور سر پر پشاوری ٹوپی، پاؤں میں خود سے بہت ہی زبردست لگ رہا تھا۔ میں نے بھی کہا تھا مگر یہ نرمین کو دیکھنے نہیں گیا۔ ذرا اپنے ہاتھ پر گھڑی باندھتے ہوئے دوبیر کی بات آگے بڑھائے۔ تم دونوں کو یقین ہے کہ میں نہیں گیا؟ حنین نے شرارت سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تو نے تو خود ہی کہا تھا، ذرا نے جواب دیا۔ دوبیر نے اس کی ہاں میں گردن ہلائی۔ تم دونوں کو کیا لگتا ہے کہ میں نے سچ بولا تھا؟ حنین نے اپنی آنکھیں مٹکائی۔ ہاں، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ ریلی؟ حنین نے تصدیق چاہی۔ اب دونوں کے سمجھ میں کچھ آیا۔ حنین کے بچے دوبیر نے زور سے شی کا کشن حنین کی طرف اچھالا، جسے آسانی سے اس نے کیچ کر لیا۔ حنین اپنے کمرے میں چکر لگا کر تھک گیا تھا تو باہر کمرے سے باہر نکل آیا۔ برآمدے میں ثریا بیگم ساگ کاٹ رہی تھی، وہ ان کے پاس تحت پوش پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، آج یونین نہیں گئے؟ ثریا بیگم نے اینک ٹھیک کرتے ہوئے حنین سے پوچھا۔ امی جان، آج کل یونین میں کچھ نہیں ہو رہا سوائے مستی کے، حنین نے ماں کے ہاتھ سے چھری ساگ پرات میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہائے لڑکے، باولا ہو گیا ہے کیا؟ سبزی بنانے دے حالہ اور تیرے بوا آگے تو شور کریں گے، ساگ وقت پر تیار کرنے دے اور اٹھ میری گود سے، کیا بچوں کی طرح لیٹ رہا ہے؟ اب تو بڑا ہو گیا ہے۔ حنین جو ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ رہا تھا، ان کے آخری جملے پر دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ماں سے کہنے لگا، ممی آپ کو لگتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا؟ ہاں نہیں تو اور کیا، چل مجھے پرات پکڑا۔ ثریا بیگم نے حنین کے اٹھتے ہی دوبارہ ساگ کاٹنے کی تیاری شروع کی۔ امی وہ میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حنین نے ماں کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اطاعت کے بارے میں بتا دیا اور خود ماں کی گود میں پرسکون ہو کر لیٹ گیا، جیسے اب جو بھی کرنا ہے آپ نے کرنا ہے، میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ ثریا بیگم پہلے تو کافی حیران ہوئی، پھر ان کی پیشانی پر کچھ شکنیں نمودار ہوئی اور وہ کھوئے ہوئے انداز میں حنین کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرانے لگی۔ بیٹے تو ویسے ہی ماں کو بہت پیارے ہوتے ہیں، خاص طور پر جب وہ اکلوتے ہو، پھر تو آنکھ کے تارے ہوتے ہیں۔ کیسی ہے ثریا بیگم نے حنین کے ماتھے سے بال پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ ایک دم بور، انتہائی ڈرپوک، بیوقوف اور رونے کی ماہر، کہہ کر حنین نے ایک ہیکا لگایا۔ تصور میں اس کا چہرہ نظر ہے تو پھر تجھے کیا اس میں اچھا لگا؟ ثریا بیگم اب سنجیدہ تھی۔ مجھے کب وہ پسند آئی، اس سے میں پسند آیا، ماں نے سونا جمیا تے میرا کی قصور ہے؟ حنین نے گنگناتے ہوئے ماں کو آنکھ مار شرم کر کچھ اور، کیا نام ہے اس کا؟ ثریا بیگم نے حنین کو پیار سے تھپڑ لگاتے ہوئے پوچھا۔ اطاعت کہتے ہیں لوگ، اور شرارت سے مسکراتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا مجھے تیری پسند پر کوئی اعتراض نہیں، زندگی تو نے گزارنی ہے، ہم نے نہیں۔ اچھا ہے، اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر، مگر جتنی تو امیر بتا رہے وہ ہمارے اس چھوٹے سے گھر میں رہ لے گی؟ تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، ایسا نہ ہو وہ تجھے لے کر کہیں اور چلی جائے اور ہم تجھے اور تیرے بچوں کو دیکھنے کو ترسے۔ یہ امیر زادیاں بہت تیز ہوتی ہیں۔ ثریا بیگم نے اپنا خدشہ حنین پر ظاہر کیا۔ ثریا بیگم کے آخری جملے پر حنین خوب ہنسا۔ تیز اور اطاعت، یہ دونوں الفاظ متضاد ہیں۔ میں کچھ دنوں تک اسے آپ سے ملوانے لاؤں گا، آپ اسے سے مل لینا، دیکھ لینا، اور وہ بھی میرا گھر، میری فیملی دیکھ لے گی۔ اگر پھر بھی وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ورنہ اس کی اپنی راہ اور میری اپنی، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور ماں کے گلے لگ گیا۔ چل پیچھے ہٹ، مجھے ساگ بنانا ہے، میں تو خود چاہتی ہوں تیری بیوی جلدی ہے اور میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹایا کرے۔ ثریا بیگم نے حنین کو پیچھے کرتے ہوئے ساگ کی پرات اپنے آگے رکھی۔ کام اور اطاعت یہ تو نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو آپ کو بھی کام نہیں کرنے دے گی، سارا دن اسے آپ چپ کرواتی رہیں گی۔ دورے پڑتے ہیں اسے رونے کے۔ حنین ہنستا ہوا سلیپر پہننے لگا، جبکہ ثریا بیگم اسے گور کر رہے گی۔ ذریعہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود حنین گاؤں جانے کی ضد کر رہا تھا۔ یار ہماری دشمنی ہے، تو سمجھدار کیوں نہیں؟ اللہ نہ کرے تجھے کچھ ہو گیا تو میں انکل آنٹی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ذریعہ نے ایک دفعہ پہ حنین کو روکنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہوتا مجھے، اور اگر کچھ ہو گیا تو میں تجھے اپنا خون معاف کر دوں گا، اب ٹھیک ہے؟ رہی بات کہ تو کیا منہ دکھائے گا میرے ماں باپ کو، تو
تو اس کی فکر نہ کر، تجھے میرے باپ سے منہ دکھائی میں کچھ نہیں ملنے والا۔ تو منہ دکھائی دینے والوں میں سے ہے، لینے والی پارٹی دوسری ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر حنین نے کہا لگا، میں بھی یہی کہوں گا کہ حنین تو نہ جا، پتہ نہیں کیوں مجھے کافی عجیب سا لگ رہا ہے۔ زبیر نے بھی بال میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پریشانی سے کہا، کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ کیوں مجھے بھی کنفیوز کرے گاؤں جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ حنین نے پہلے زبیر کو پھر ذریعہ کو دیکھ کر کہا، یہی کوئی 2 گھنٹے۔ ذریعہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، ابھی 10 بجنے والے ہیں، مطلب ہم 12 سوا 12 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ حنین نے سوچتے ہوئے کہا، جی بالکل، اگر ابھی چلیں تو۔ ذریعہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے پھر اب ہم چلتے ہیں۔ حنین نے زبیر کو گلے ملتے ہوئے کہا، یار پلیز حنین نہ جا یار آگے، ذریعہ کے جانے سے میں اداس ہو جاتا ہوں، اور اس دفعہ تو بھی جا رہے ہیں پیچھے، میں کیا کروں گا؟ پھر میں بھی چلتا ہوں۔ زبیر نے حنین کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، دیکھ ابھی صبح کے 10 بجے ہیں اور ہم انشاءاللہ رات کے 10 بجے تیرے پاس ہوں گے۔ حنین نے زبیر کے بازو پر تھپکی دی اور ایک دفعہ پھر گلے ملا۔ ذریعہ بھی زبیر سے بغل گیر ہوا۔ یار اپنا خیال رکھیں، زبیر نے ذریعہ کو کہا۔ زبیر، تیری یہی باتیں اسے ڈرپوک بنا رہی ہے، کیا لڑکیوں کی طرح اسے ٹریٹ کر رہا ہے؟ وہ رخصت نہیں ہو رہا بلکہ کسی کو رخصت کرانے جا رہا، مگر تو اسے بیٹی والی فیلنگ دے رہا ہے۔ اور ہاں، مجھے یاد کرائی واپسی پر عزت کے بارے میں، مجھے تجھ سے کوئی بات کرنی ہے۔ انہوں نے کافی ناگواری سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ ذریعہ اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا دے کر چونک پڑا اور کہا، گاڑی تو چلائے گا؟ جی بالکل، کیونکہ مجھے اپنی زندگی پیاری ہے۔ ایک تو ویسے ہی پینے کی وجہ سے اپنے حواسوں میں نہیں، اور دوسرا زبیر کی نصیحت۔ حنین نے ایک جرجی لی، مطلب میری نصیحت ہے زبیر، آپ کی بار بول پر مطلب یہی کہ بجائے تو اس سے ہلا شیری دے کر مرد بند کچھ نہیں ہوتا، جا اور پھڑا ڈال، مگر نہیں تو اسے مزید جذباتی کر ہے۔ شکل دیکھ اس کی، جیسے آسمانوں نے نہیں اس نے رخصت ہونا۔ آج کل تو لڑکیاں بھی رخصتی کے وقت ایسی شکلیں نہیں بناتی جیسی یہ بنا رہا ہے۔ میری ساری محنت پر تو نے پانی پھیر دیا زبیر، مجھے تجھ پر سخت غصہ آ رہا ہے۔ اتنی مشکل سے اس کے اندر سردار ذریعہ بلیحان کی روح بیدار کی تھی، مگر تو نے پھر اسے ٹھنڈا کر دیا۔ حالانکہ ذریعہ کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے تو آگے ہی دنیا پیا ہوا ہے، مجال ہے جو غصہ آ جائے، جبکہ آج اس کے غصے کی کتنی ضرورت ہے۔ حنین نے سر نپی میں ہلاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ ذریعہ بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ زبیر نے حنین والی سائڈ سے اندر ہاتھ کر کے حنین کے بال ٹھیک کیے اور کہا، گاؤں جانے سے پہلے ہسپتال سے ہوتا جائیں، آج نرمین ڈسچارج ہونا، وہ شام تک ڈسچارج ہوگی، تب تک میں واپس آ جاؤں گا۔ تجھے جو کہا ہے بس تو وہ کرنا، اور جانے سے پہلے تو نہیں میرا دماغ خراب کرے۔ اب اس کے پاس جاؤں تاکہ رہتی سہتی کسر وہ نکال دے؟ حنین نے جواب دیا، مگر میں نے جانے سے پہلے نرمی سے ملنا ہے۔ ذریعہ نے حنین کو دیکھا کہا، ذریعہ کی بات پر حنین نے پہلے ذریعہ کو پھر زبیر کو دیکھا اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ تم دونوں کے جب تماشے ختم ہوں گے تو مجھے بتا دینا، پھر میں آ جاؤں گا، اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ حنین کو یوں جاتا دیکھ کر زبیر ذریعہ جلدی سے اس کی طرف بڑھے، یار کیا ہے، کیوں ناراض ہو رہا ہے؟ ذریعہ زبیر دونوں نے اسے واپس گاڑی میں لا کر بٹھایا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اس وقت ہمارا گاؤں پہنچنا زیادہ ضروری ہے۔ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھوں سے دونوں کو باری باری دیکھا۔ اگر میں نے ابھی اس بیمار نکمی نرمین کو دیکھ لیا تو پھر میں کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں جا نہیں پاؤں گا، مجھے اپنا پتہ ہے، اس چکر میں اثر ہو جائے گی، پھر گاؤں جانے کا مقصد ختم۔ حنین نے اپنی بات کے آخر میں دونوں کو دیکھا، جن کی شکلوں سے لگ رہا تھا کہ بات سمجھ آ گئی۔ نرمین سو کر اٹھی تو دن کے 12 بجے تھے، دوائیوں کا اثر تھا شاید، یا اس کی طبیعت بہتر تھی، ہے جو بھی تھا وہ آج اچھا محسوس کرتی۔ کمرے میں فی الحال کوئی نہیں تھا، مگر صوفے پر ماما کا پرس دیکھ کر نرمین کو حوصلہ ہوا کہ وہ ادھر ہے، شاید کسی کام سے باہر گئی ہوگی۔ پھر نظر سائڈ ٹیبل پر گئی، جہاں چھوٹی سی باسکٹ پڑی تھی، جس میں بہت ساری چاکلیٹس، کینڈیز اور بنٹیاں تھیں، سرخ و سفید رنگ کے 2 گلاب اور ایک کارڈ بھی تھا۔ نرمین نے وہ باسکٹ اٹھا کر گود میں رکھی، کارڈ کو دیکھا جو سائز میں ایک وزٹنگ کارڈ جتنا تھا اور جس کے باہر صرف یس لکھا ہوا تھا۔ نرمین نے اسے کھولا تو اندر حنین کی رائٹنگ میں لکھا تھا، آئی لو یو، دوسری بار بھی ہوتی تو تم سے ہی ہوتی، میں بالفرض محبت جو دوبارہ کرتا، فرام حنان ملک۔ نرمین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، اس نے دونوں پھول اٹھائے اور سونگھنے لگی۔
مانو نے اپنے کمرے کا جائزہ لیا، تقریباً تمام سامان جو اسے ساتھ لے کر جانا تھا پیک ہو چکا تھا۔ پھر ایک سرد آبر کا وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ کتنے سال گزارے میں نے اس کمرے میں، اس کمرے کے در و دیوار میں دکھ سکھ کے ساتھ ہی عجیب سی انسیت ہے مجھے اس کمرے سے۔ پتہ نہیں ان کی حویلی کیسی ہوگی، میں وہاں جذب بھی کر پاؤں گی کہ نہیں، میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے وہ لوگ، کبھی بھی تو کچھ بھی تو معلوم نہیں مجھے۔ اللہ رحم کر، مجھ پر حوصلہ دے، میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی، پر دل عجیب طرح دھڑک رہا ہے جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے، سب ٹھیک ٹھیک ہو جائے۔ تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے، میں بار بار دلہن نہیں بننا چاہتی۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر مہندی کے نقوش نگار دیکھتے ہوئے سوچا، پگڑیوں کے اکثر فیصے چادروں کو بکنا پڑتے ہیں۔ مانور سوچوں کے گرداب میں باتوں کا تانا بانا بنے تھے جب ماہین اور پارو کمرے میں داخل ہوئی۔ آپا کیا سوچیں؟ ماہین نے مانور کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بس مہندی کو دیکھ رہی تھی، دیکھو کتنا اچھا رنگ ہے۔ مانور نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں سامنے کرتے ہوئے کہا، ہاں آپا یہ تو ہے۔ پارو نے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور رونے لگی۔ بس کرو، پاگل ہو گئی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس دن بھی منع کیا تھا، تم میری بات نہیں مانتی۔ دیکھو میری بات تم دونوں غور سے سنو، اماں کا بہت خیال رکھنا، ماہین تم پارو کا بھی خیال رکھنا، اور پارو تم نے ماہین کو تنگ نہیں کرنا، دونوں نے اچھا اچھا پڑھنا ہے، سمجھی؟ پتہ نہیں وہ لوگ مجھے دوبارہ یہاں آنے دیں گے یا نہیں، پتہ نہیں پھر تم لوگوں کو کب دیکھو۔ شدت جذبات سے مانور کی آواز نم ہو گئی، اس نے دونوں بہنوں کا ساتھ لگا لیا۔ اپنا بہت خیال رکھنا، میں تم دونوں کو بہت مس کروں گی۔ پارو کچھ دیر چپ رہی، پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے یوں باہر جاتا دیکھ مانو نے ماہین سے کہا، وہ بھی چھوٹی ہے، ان مسائل کو نہیں سمجھتی، تم بڑی ہو، سمجھداری کا ثبوت دینا، اللہ کا شکر ادا کرو، دیکھو اس نے تمہیں ضائع نہیں کیا بلکہ ایک بہت ہی زبردست انسان تمہارا شریک سفر بنایا۔ افراد سے آپ کی قدر کرنا، اب اسے سے لڑنا چھوڑ دو۔ آخر میں ماہین کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی۔ جیسا آپ چاہتی ہیں میں بالکل ویسا ہی کروں گی، لیکن آپا ہم سب آپ کو بہت مس کریں گے۔ یہ کہتے ہی ماہین مانور کے گلے لگے اور آنسو ہود بہود اپنا راستہ بنانے لگی۔ پارو کمرے سے نکل کر سیدھا افراسیاب کے کمرے کی طرف گئی، جو اس وقت جمعے کی نماز کے لیے تیار ہو کر نکل رہا تھا۔ پارو کو دیکھ کر رک گیا۔ آپ نے ذرا اب لالا کو کال نہیں کی؟ پارو نے بے صبری سے پوچھا۔ پارو بار بار کر رہا ہوں، ان کا فون بند جا رہا ہے، میں نے کل ان کے دوست کو فون کیا تھا اور لالا کے نام پیغام بھی دیا تھا، بتاؤ اب اور کیا کروں؟ افراسیاب نے دکھ سے پارو کو دیکھتے ہوئے قمیض کے کپ فولڈ کیے۔ آپ بھی تو بڑے ہیں، آپ کی بھی تو آپا اتنا پیار کرتے ہیں آپ سے، کچھ کرے نا آپ ان کے لیے۔ پارو نے روتے ہوئے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تایا سائی کے سامنے تو بابا صحیح نہیں بولتے، تو میری کیا اوقات ہے؟ ہاں مگر ذرا اب لالا کچھ کر سکتے ہیں، تایا سائی لالا سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کی بات بھی مانتے ہیں، مگر پتہ نہیں لالا ابھی تک آئے کیوں نہیں۔ سوا ایک بادشاہ ہے۔ افراسیاب نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، لالا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے۔ پارو ابھی یہ کہہ رہے تھے جب زنانہ خانے کی گیٹ پر ذریاب کی گاڑی کا ہارن بجا۔ لالا گئے، پارو تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگی، جیسے ایک گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ ذریاب نے پارو کو دیکھتے ہوئے حنین کو گاڑی روکنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ لالا آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ میں نہیں بولتی آپ سے۔ پارو یہ کہتے ہوئے ذریاب کے ساتھ لبڑ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ذریاب بھی اسے دیکھ کر کچھ جذباتی ہو گیا، جبکہ حنین کو ایسے موقعوں پر اپنی ہنسی روکنا مشکل ہوتا تھا، اس لیے وہ اپنا موبائل نکال کر دوبیر کو کال کرنے لگا۔